याद रखिएगा, कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में ज़लज़ला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान व शौकत है, कितनी इज्जत और कितनी शान व शौकत। मैं बगदाद में गया हूं हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में। एक दरवेश आया, फकीर आया, मंगता आया था। दरवेश अल्लाह का मंगता था, दर दर का मंगता नहीं था, दर दर का भिखारी नहीं था। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर दर की गदाई की करनी है, वो दर दर का मंगता नहीं था। शेख की खिदमत में, बगदादी की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत फाकर ने, फाकों ने, गुर्बत ने, बीमारियों ने, आसिदीन जादू जिन्नात ने, नजर बद ने, गर्दिश अय्याम ने मुझे लपेट लिया है। और उसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जो किताबों में लफ्ज आता है, कहा पहले फूलों का लिबास पहनता था, अब कांटों का लिबास है। लफ्ज पे गौर कीजिए, पहले फूलों का लिबास पहनता था, अब कांटों का लिबास है। पहले मेरी मसहरी और बिस्तर फूल होते थे, अब कंकर और कांटे हैं। पहले मेरे दस्तरखान पे जन्नत की नेमतें होती थी, अब मेरा दस्तरखान खाली हो गया है, और अगर कोई चीज मिलती भी है तो हलक से नहीं उतरती। मेरा दस्तरखान भी जहन्नमी बन गया है। जहन्नम में जो गिज़ा दी जाएगी वो हलक से नहीं उतरेगी। ज़ुक्कूम कुरान कहता है, कांटे वो हलक को चीर देगी। और शेख की खिदमत में अर्ज किया, शेख एक वो था जब मेरी सवारी चल नहीं सकती थी, अब मेरी सवारी दौड़ती है। तो शेख ने फरमाया क्या मकसद? कहा मिलने वाले का हुजूम होता था, हाथ मिलाने वालों की कसरत होती थी, मुझे देखने वालों का हजूम होता था। मेरी सवारी चल नहीं सकती थी, अब दौड़ती है ही कोई नहीं। हाँ, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अब मेरी सवारी दौड़ती है, पहले चल नहीं सकती थी। इर्द गिर्द लोग, इज्जत, इस्तिकबाल होता था, वकार, शान शौकत होती थी। और अगली बात और कही कि शेख पहले मेरे कपड़े मैले होते थे, अब मैले नहीं होते। तो शेख ने फरमाया इसका मकसद? फरमाया लिबास सफेद फाखरा लाजवाब होता था, थोड़ी सी धूल मिट्टी पड़ती थी, कपड़े मैले हो जाते थे। अब शेख लिबास ही ऐसा चीथड़े और खराब है तो सब तो मैला नहीं होता, वो तो खुद ही मिट्टी से हटा हुआ है। हाँ हाँ, एक दौर था कि आतिशे तूफान रहे हैं हम, एक दौर था कि आतिशे तूफान रहे हैं हम, एक दौर ये भी है हुए गर्द राहे इश्क, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। शेख मेरे कपड़े अब मैले नहीं होते। गम की कहानी सुने। बगदाद की गलियों में एक दरवेश थे, शेख जुनैद बगदादी। उनके पास एक दुखियारा, गम का मारा, हालात का सताया हुआ, दुश्मनों और हासदों और नजर बद का डसा हुआ, कहने लगा कि अब तो मेरे कपड़े मैले नहीं होते। अजीब बात कही एक और, कहा कि पहले हजरत मुझे हाजत के लिए घर होना, घर हाजत के लिए, अब मैं जंगल में जाता हूं। नहीं, इसका क्या मकसद? कहा पहले मैं हाजत के लिए जा ही नहीं सकता था, कोई मुझे थामता था, कोई मेरे लोटे को थामता था, अब मुझे थामता ही कोई नहीं। और उसने गम का एक किस्सा सुनाया, और यह सुनाया कि पहले शेख मेरे मुंह से खानों की बू आती थी, अब मेरे हलक से भूख की बू आती है। मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे गम का किस्सा तवील है। और अगली बात उसने और कही, कोई कमाल इंसान था, हमें दुनिया के कोई बहुत सारे सबक ही दे गया। हर दुखियारा कहता है यही मेरी पुकार है, हर दुखियारा कहता है यही तो मेरी आवाज है। और उसने एक और बात कही, कहा कि शेख लोग पहले मेरे जिस्म पे खून और गोश्त और लालियों को देखते थे, अब मेरे जिस्म को देख के लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि अब कुछ नहीं, हड्डियां ही हड्डियां हैं, खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, गम ही गम है।
اور کہا کہ اب میں صرف دو چیزیں کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، ٹھوکریں پیتا ہوں، لوگوں کی طرف سے ٹھوکریں، تانے۔ آہا کیا حال تھا تیرا اس وقت، اب کیا ہے، حاسدین مجھ پہ ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اب شیخ میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں، پہلے میرے لالیاں تھیں، خون تھا، جسم تھا، روپ تھا، نکھار تھا، اب کچھ بھی نہ بچا۔ شیخ اس کا قصہ سن رہے ہیں، یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ غمزدہ دل کے آنسو بہتے ہیں، ضرور بہتے ہیں۔ غمزدہ اور نرم اور ولی دل کسی کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات کہی، کہا شیخ پہلے نیند سے کوئی مجھے اٹھاتا تھا، اب میں سب کو اٹھاتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے بے فکری تھی، نیند ہی نہیں تھی، اب ساری رات کا فکر ہوتا ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اب میں سب کو نیند سے اٹھاتا ہوں، کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند ہی نہیں آتی، غم، فکر اور اندر کی کڑھن اور اندر کے درد نے میری نیندیں مجھ سے چھین لی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، اس دکھیارے نے ایک اور بات کہی کہ شیخ ایک وقت تھا کہ میرے گھر میں 100 افراد کا کھانا پکتا تھا اور لوگ آتے تھے اور کھانے لاجواب پکتے تھے۔ ایک وقت میں میرے دسترخوان پہ 11-21 کھانے ڈشیں ہوتی تھیں۔ شیخ آج وقت یہ ہے، رات کی روٹی بھگو دیتا ہوں پانی پہ، جسم بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب وہ رات کی بھگوئی ہوئی روٹی پانی میں وہ کھا لیتا ہوں، وہی پانی پی لیتا ہوں، اور پھر ہاں بھر کے کہنے لگا شیخ کبھی تو یہ بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بادشاہ کا مصاحب وزیر تھا، اور میرا بھی بادشاہوں کے ہاں، خلیفہ کے ہاں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں بغداد شہر کے رئیسوں میں سے تھا، اور میں بغداد شہر کے تونگروں میں سے تھا، اور بغداد شہر میرے بغیر کوئی محفل نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی، نہ بستی تھی، نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی، نہ بستی تھی۔ میرا ایک دوست تھا، وہ میرے بغیر اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتا تھا، ہماری بگیاں ہوتی تھیں، ہم اس پہ بیٹھتے تھے۔ وہ میرا دوست جب سے مجھ پہ فقر آیا، غربت آئی، تنگ دستی آئی، وہ میرا دوست مجھے چھوڑ گیا۔ وہ میرا بڑا پیارا دوست تھا، ہم بوڑھے تھے، جوانی اکٹھی گزاری، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں۔ کہا کہ وہ دوست مجھے کبھی مل سکتا ہے، آج بھی اس کا لباس فاخرہ ہوتا ہے، آج کی اس کے دسترخوان پہ بادشاہ وزیر بڑے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اس نے دسترخوان پہ آنے سے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گیا، کہا تیرے پاس لباس اچھا نہیں، تیرے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، میری محفل خراب ہوتی ہے، آج کے بعد نہ آیا کر۔ وہ قصہ سنا رہا تھا، جنید بغدادی رو رہے تھے، محفل میں کوہرام تھا، ساتھ بیٹھے سارے رو رہے تھے، اور اس کا قصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا درد تھا جو اندر تاروں کی طرح نکل رہا تھا۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ وہ سن رہا تھا، وہ اپنے غم کو سنا رہا تھا، اور سارے سن رہے تھے۔ اس کا لمبا واقعہ ہے، آخری ایک بات کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کہنے لگا جوئیں میرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، میرے جسم میں کچھ نہیں ہے، چوہے میرے گھر کو چھوڑ گئے ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں نے میرے گھر سے اوٹ کر لی ہے، میرے گھر میں گرے پڑے تنکے غذا کے نہیں ہیں، مجھے جانور بھی چھوڑ گئے، مجھے انسان بھی چھوڑ گئے، بس ایک رب نے نہیں چھوڑا، اور شیخ جنید آپ نے نہیں چھوڑا۔ کیا میرے غم کا کوئی ہے مرہم؟ اس زخم کا کوئی مرہم ہے؟ اس درد کا کوئی علاج ہے؟ بس اس کے بعد قصہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، اور محفل میں سکوت تھا، اور سکوت کے ساتھ سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، آنسو تھے۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، سر اٹھایا تو دیکھا تو ان کی آنسوں سے داڑھی بھیگی ہوئی تھی، اور فرمایا
ला तहसन, गम न कर, इंशाअल्लाह तू वही होगा, तू वही होगा। बादशाह तेरा इंतजार करेंगे, वजीर दस्तरखानों पे बुलाएंगे, दुश्मन तुझसे माफियां मांगेंगे, दोस्त तुझे करीब करेंगे, चूहे फिर आएंगे, कीड़े फिर आएंगे, जुएं भी आ जाएंगे, और दुश्मनों का हंसना भी खत्म हो जाएगा, और यार यार बन जाएंगे, बेकार करामत बन जाएंगे। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका तिसन आबादवल, दरिया नवादे सताहिक मणि। ये दरियाओं के रुख भी तो बदलते हैं, ये साये तो बदलते हैं, हमेशा धूप नहीं होती, कभी साया आ जाता है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल में है कि मौला अब साये बड़े लंबे हो गए हैं, अब धूप बड़ी तेज है, कोई ऐसा साया मिल जाए, कोई ऐसा मीठा ठंडा घोंट मिल जाए, मेरे अंदर की तपिश और गर्मी खत्म हो जाए। तो शेख ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, ला तहज़न, गम न खा, तो वापस अपनी तवंगरी पे आएगा। हाँ, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालायो गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से माए लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना वो जम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कोई हर्ज नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो शेख ने फरमाया ऐसा कर, एक लम्हे और साथ का इंतजार कर, हमारे यहां रह जा, जब वो लम्हा और साथ आएगी हम तुझे बुलाएंगे और तुझसे दुआ कुछ अमल कराएंगे, तेरा बख्त सोया नसीब, तेरी तवंगरी, तेरा निजाम बेहतरीन हो जाएगा। कुछ साथें ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ रहमत बरकत अता और शफकत के बख्त के दरवाजे अर्शों से खुलते हैं, क्यों कहते हैं। ए काश फला वक्त दुआ मांगी थी, उस वक्त कोई और ही मांग लेता, कबूलियत की घड़ी थी। हाँ, क्यों कहते हैं मुंह से हर वक्त गाली बद्दुआ न देना, कोई शायद ऐसा वक्त हो कि कबूल हो जाए और फिर सारी जिंदगी पछताते न रहो, सारी जिंदगी पछताते न रहो। तो शेख ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा, जब कोई तवंगरी का, बख्त का, नसीब का, खुशियों का, खुशहालियों का दरवाजा खुलेगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, तुझसे अमल कराऊंगा, दुआ करूंगा, तेरे सोए नसीब जाग उठेंगे। आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। सारे इंशाअल्लाह कहें हाँ 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 कि 11 ज़ीक़त का एक अमल होने वाला है और 11 ज़ीक़त में बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। पूरी दुनिया हमारे साथ है, आप नसीब वाले हैं। आज इंशाअल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। मैंने कौन सा कहा है कि मेरे पास विलायत है, जिन्नात ताबे हैं, आंखें बंद करता हूं मदीने पहुंच जाता हूं। हाँ, ऐसी हस्तियां होंगी। एक बात जरूर कहूंगा कि मौत से पहले मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी ये तारीख 1 नंबर था या 2 नंबर। मौत बताएगी। सारा जहान मुझे हजरत कहता रहा, सारा जहान विलायत का ताजदार शेखुल वज़ाइफ बुजुर्ग हजरत पीर साहब, और अल्लाह के हम किस रजिस्टर में हूं ये मौत बताएगी। आखिरी वक्त में फैसले होते हैं। मुझ जैसा बंदा जिसके साथ मजमे जुड़े हुए हों वो मरने से पहले मुखलिस होने के दावे नहीं कर सकता। क्या आप सारी जिंदगी गुर्बत तंगदस्ती मुखलिसी में जिंदगी गुजारेंगे? नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस सोने बनाने का आप आज पूरा नुस्खा और फार्मूला ले लें। रूहानी दुनिया के सोने बनाने का एक ऐसा और एक ऐसा राज हालात का सताया हुआ, गौर से सुनिएगा। आज मैं कर रहा दम हुआ अपने घर में सोने का दरिया आप भी निकालें। देर कैसे चलती रही, मालामाल होने का राज बाकी रह गए। क्या आप भी सारी जिंदगी सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे? क्या आप भी सारी जिंदगी गुर्बत तंगदस्ती में गुजारेंगे? क्या आप अपनी नस्लों को मांगता और भिखारी छोड़कर जाना चाहते हैं? और शाम
اس کا راستہ ہے، 19 منٹ پہ اس کی ختم ہو منزل جائے ہے۔ گی۔ وہ راز کیا ہے 2 جس بج سے کے دولت، رزق، عزت، یہ شروع کائنات ہو کے چکی ہے خزانے اور آپ میں نہیں اپنے عمل بلکہ میں اسی وہ آپ کو ساتھ میں تلاش لگا کرے۔ ہوا یہ ہوں۔ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اکیلا بدل آپ دی۔ کے لیے یہ راز نہیں، پانے کے لیے ہمیں ساتویں پوری امت آسمان کے پر لیے، جانا پڑے۔ اس امت ایک کے چاندی سے یہودیوں بنا کے لیے، جہان ہے، عیسائیوں ایک کے سونے لیے، سے بنا سکھوں کے جہان لیے، ہے، ایک ہندوؤں کے موتیوں لیے، سے بنا مسلم جہان کے ہے، لیے، جہاں کے غیر پھل مسلم کے لیے، یاقوت، ماننے والے زمرد کے لیے، اور نہ ہیرو سے ماننے بنے والے ہوئے کے لیے۔ ہیں۔ یہ کیوں؟ کاغذ کا ایک ہمارے یاد خوبصورت رکھیے گا، ٹکڑا 2 بھائی آپ ہیں، کی تقدیریں ایک بدل انسانی دے بھائی اور ہے، سونے کے وہ ایک راز ایمانی آپ کے بھائی پاس ہے۔ آ جائیں انسانی جسے بھائی سارے دنیا غیر ڈھونڈتے مسلم، ڈھونڈتے کیونکہ قبروں میں چلی آدم گئی۔ انسان ابا جنت سے ایک، آیا ہے، اس کا مزاج حوا جنتی ہے، اما خواہشات ایک، جنتی، چاہتے یہ ہے جنتی، انسانی اس بھائی، لیے وہ اور ایک جنت ہماری کے بارے میں ایمانی بھائی ہمیشہ ہیں۔ سوچتا ہے جتنے بھی اور یہ مسلمان قیمتی ہیں پتھر سارے اور ایمانی خزانے بھائی، اور جنت جتنے کا بھی غیر حصہ مسلم ہیں، ہیں اور انسان سارے ان چیزوں انسانی قیمتی بھائی پتھروں ہیں۔ یعنی سونا، چاندی، میں تو 2 بج یاقوت، کے 11 منٹ زمرد، سے پہلے ہیرا، سے کوہنور، اپنی مرجان، زندگی کی زبرجد، کشمکش میں ان ٹوٹ کا پھر پھوٹ میں، دیوانہ ہے۔ اور جو مجھ آخر سے کیوں ہو نہ سکا جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، 5:19 توجہ فرمائیں۔ جنت کی لیکن ایک ہم اینٹ تو سونے تھوڑی کی، دیر چاندی میں کی، گارا اس ساتھ کی خوشبودار، برکتوں کو اس کی انشاءاللہ مٹی سمیٹ سرخ لیں گے، زعفران سے بنی ہوئی، اور اس میں اور ہمارا جنت میں حصہ پڑی ملے گا، کنکریاں موتی اور حصہ یاقوت ملے ہوں گا۔ گے۔ جنت میں اڑنے ایک والا دنیا ایک کا ہمارا گھوڑا جو ستایا سرخ ہوا شخص یاقوت تھا، سے بنا ہوا ہوگا۔ جو جنت حالات میں کا مارا نہر ہوا کوثر تھا، کے اسے کنارے پتہ چلا کہ یاقوت کہیں اور موتیوں دور سے ایک بنے ہیں، درویش رہتے اور ہیں۔ جنت میں یاقوت اپنی سے بنی قسمت وہاں جا کے حوریں ہوں سنوارا گی۔ ہوں، جنت کے محل کچھ سبز اللہ رنگ کے بتائیں گے، زمرد کچھ اور دعا موتیوں کریں سے گے، بنے ہوئے ہیں، کچھ اور زندگی جنت کی شاید الفردوس دن کی رات چھت سنور اللہ جائیں۔ کا عرش ہے ہفتوں جو کا یاقوت سے سفر بنا کرتے ہوا ہے۔ کرتے جنت وہاں سے پہنچا، 2 یاقوت ہماری وہاں دنیا میں پہنچا، بھیجے گئے، ہفتوں کا لیکن سفر، اللہ نے ان کی تو وہاں خوبصورتی کو خدمت کم تھی، کر عبادت تھی، دیا، لگ ورنہ گیا، تو ان کی روشنی سے خدمت مشرق تھی، و مغرب عبادت تھی، دونوں لگ روشن گیا۔ ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی بہت عرصہ پتھر، ایک وہاں ہجر رہا، اسود اور بہت ایک عرصہ۔ مقامی ایک دفعہ ابراہیم۔ حضرت نے انسان فرمایا، جنت کا جا، باسی ہے، اس بہت لیے دیر ہو ہمیشہ گئی، تیرا ان گھر چیزوں تیرا کی انتظار کر تلاش رہا میں ہوگا، رہتا ہے۔ تیرے آپ گھر تاریخ والے اٹھا کے تیرے دیکھیں، ان منتظر ہوں قیمتی گے، پتھروں کے پیچھے جا کتنی اپنے گھر جنگیں والوں ہوئی، کو کب تو سنبھال۔ غارت ہوئی، شہر برباد شیخ نے ہوئے، دعا ملک دی، برباد ہوئے، بچے یتیم اللہ ہوئے، اللہ سکھایا، عورتیں اللہ بیوہ اللہ ہوئیں، بتایا، کھوپڑیوں کے کچھ مینار عمل بنے کروائے ان خزانوں اور اور اجازت قیمتی دے دی۔ پتھروں کے لیے۔ قیامت میں اب یہ ایک منزلوں ایسی پہ جنگ کی منزلیں پیشن مارتا، گوئی میرے آقا نے گھر کا فرمائی رخ جس کا کیے، مفہوم ہے کہ پر قیامت کے حالات قریب دریائے عجیب فرات تھے۔ سے ایک سونے کا آیا پہاڑ بھی نکلے خالی تھا، گا، جا دنیا بھی کی خالی قومیں رہا لڑیں ہے، گی، ہر 1000 دل میں میں وسوسے اٹھ رہے 999 ہیں، مارے جائیں گے، ایک ملا تو بچے کچھ نہ۔ گا۔ آپ خود سوچیں ان جواہرات اور یاد قیمتی رکھیے گا، موتیوں کے لیے آپ بھی انسان جب کتنا مالدار دیوانہ ہوں گے ہے۔ آخر روحانیت دریائے کے، فرات سے ہی آپ کو کیوں بھی سونے کا شیطانی پہاڑ وسوسے، اور کیسے نکلے بدگمانیاں، گا؟ آج میں اس کیونکہ کا آپ کو شیطان راز آتا ہی بتاؤں وہی ہے، گا۔ چور اگر آپ آتا یہ ہی بھی وہی ہے چاہتے ہیں کہ جہاں ان مال قیمتی ہو۔ جواہرات کے مالک بنے بغیر یہ کسی فٹ پاتھوں جنگ، پہ سونے والوں کے قتل و پاس غارت چور کے، کیا آئے گھر گا؟ بیٹھے ان مجھے ایک قیمتی بندے نے پتھروں ویڈیو کے دکھائی، مالک اس میں بن جائیں، ازارمن سے اپنی جوتی آپ کی باندھی ہوئی نسلوں تھی، میں اس کو زمرد، بتا یاقوت، ہیرے، فٹ جواہرات پاتھ پہ بندہ سویا ہوا تھا، موجود ہوں اس اور نے آپ کے بچے اپنی اس کے شلوار کے تاج ازارمن پہنے سے اور جوتی باندھی کھیلیں۔ ہوئی تھی، اس کا تھا ہی یہی۔ وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم جتنا بڑا مل جل مالدار کے ہوگا، کھول لیں اتنا جس سے لٹنے گھر کا بیٹھے خطرہ، آپ مالا مال ہو اور جائیں۔ جو روحانیت کا وہ مالدار ہوگا، قیمتی اس کے لٹنے جواہرات کے لیے آپ کے گھر شیطان آ اس کے جائیں۔ دل میں تو وسوسے، ایک روایت بدگمانیاں، سناتا شک ہوں۔ سنی سنائی ڈالے مفہوم گا۔ ہے میرے آقا جب تو معراج کہنے پہ لگا، آیا بھی تشریف لے خالی تھا، گئے جا تو بھی چھٹے خالی رہا آسمان ہوں۔ پر بیری ایک کا ایک یقین عظیم تھا کہ الشان نہیں، درخت دیکھا درویش کامل تھے، جس کی جڑیں چھٹے اور درویش کامل شاخیں ہیں، ملے گا 7ویں ضرور۔ آسمان پر تھے۔ اب چلتے آقا نے چلتے فرمایا صبح سے جبریل نے چلا، مجھے شام بتایا ہو گئی، سدرۃ المنتہا شام ہے، سے پہلے یعنی وہ سوچا درخت ہے، جنگل یہ ویرانہ مخلوق ہے، کے علم کی کوئی اور انتہا ہے۔ تلاش کروں، دور نظر جو بھی ایک نیچے غار سے آئی، آتا ہے غار میں یہیں سے وصول گیا، کرتا ہے، ابھی جو دن کا اوپر سے اجالا آتا تھا، ہے وہ یہیں سے دیکھا وصول تو کرتا غار میں ایک بندہ اس سو کے رہا ارد ہے، سونے کے پروانے بہت اڑ رہے گہری ہیں۔ نیند سو رہا ہے، جب اللہ کے اور حکم نے بالکل اسے اسی کی ڈھانپا ہم شکل ہے، تو وہ درخت جاگ رہے ہیں، یاقوت، زمرد اللہ اور موتیوں میں اکبر، تبدیل ہو جاگ گیا، رہے ہیں۔ اور اس میں ایسے اپنے رنگ ساتھ نظر اگر آنے کوئی سو رہا ہو، لگے جس کو اس کو جگا کوئی دو، بھی نہیں اگر کوئی سو رہا ہو، اس کے پھل اس کو ایسے جگا ہیں دو، بڑا قیمتی، جیسے مقام بڑا ہجر کے قیمتی وقت ہے، مٹ کے، پتے ایسے بڑا ہیں قیمتی وقت جیسے ہے، ہاتھی کے جھولیاں کان، بھرنے کا وقت جڑ ہے، سے 4 میں بھی نہریں محتاج نکلتی ہوں، ہیں، سب محتاج ہیں۔ 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 تو شیخ ظاہری ہیں۔ آقا نے فرمایا میں نے جبریل آج کا سے ہمارا پوچھا کشف المعجوب کا ان درس نہروں چل کے رہا بارے ہے، میں، حضرت پیر علی حجویری تو رحمۃ اللہ جنت میں علیہ ہیں داتا صاحب، اور زہری نہریں دنیا میں ہیں، تو
وہ غار میں ایک دیکھا تو ایک دریائے بندہ اسی نیل کی ہے ہم شکل ہے، اور حیران، ایک دریائے فرات اسے ہے. جھنجھوڑ جھنجھوڑ یعنی کے دو اٹھایا. نہریں جب وہ اٹھا نا باطنی ہیں پوچھا تو کون ہے؟ کہا جو تو اور ہوں دو وہ میں نہریں ہوں، جو دنیا میں میں ہوں وہ ہیں، تو ہے. ایک نیل اور ایک فرات. میں دریائے تیرا نیل سویا ہوا دریائے فرات. بخت اور نصیب، میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں. کیوں دریائے کہتے ہیں نیل کہ جنت حضرت سدرۃ بخت نصیب المنتہا سویا سے ہوا نکل ہے کر اور میرا بخت ہماری نصیب دنیا میں جاگ آ اٹھا. رہا ہے، اس لیے آج تک اس دریا میں کی تیرا سویا ہوا بنیاد بخت کو اور تلاش نصیب، نہ کر سکے گا. اس کو سمجھنا اور ہے. دریائے فرات بھی اس سدرۃ سمجھنا المنتہا ہے. سے نکل کر دنیا سے بندہ آیا ہے اٹھا اور اور غائب ہو گیا. قیامت میں رات گزاری، سونے کا صبح منزلیں پہاڑ مارتا نکلے ہوا گا. اپنے مقام پہ پہنچا، پچھلے کئی دیکھا سو تو سالوں سے سامنے مہم بادشاہ جو کی سواری آ رہی ہے. ایڈونچر حشم اور قدم، تجسس اور ہاتھی ہٹو شوق کے بچو چوبدار قیمتی ہوشیار ماہرین شور تھا. سائنسدان اس کی کہنے بنیادوں لگا کو تلاش یہ کرنے بھی کی انسان ہے، کوشش میں بھی کریں، انسان کوئی ہوں. بھی کامیاب میری جیب نہیں میں ہو پھوٹی سکے گا. کوڑی نہیں، ہو کیسے پھوٹی سکتا کوڑی. ہے؟ یہ اس کی کوڑیاں بنیادیں ہیں ہی موڑیاں آسمانوں بطور میں. کرنسی استعمال ہوتی تھیں. دریائے نیل حاجی قدیم صاحب مصر کی بزرگ تھے تہذیب رحمت کے اللہ عروج علیہ، اور فرمایا دولت میں کا ایک بڑا پائی کی ذریعہ 20 کوڑیاں لیتا تھا اس لیے قدیم اور مصری گھر لوگ کے اس دریا کو سارا دیوتا خرچہ لے مانتے کے تھے اور اس کی پھر بھی پوجا کوڑیاں کرتے بچ جاتی تھیں.
یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا، اس کی لمبائی تقریباً 65,000 کلومیٹر۔ یہ دریا سوڈان کے ایک دلدلی علاقے میں کوڈی بھی کہتے ہیں، جس کا نام صد ہے، آپ نے نہ کہا سنا کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، آپ نے سنا نہیں پھوٹی کوڑی، نیل کے کنارے آس پاس جائے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہے۔ ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ زیورات، تعویذات، مقدس اشیاء میں ڈھلتے ہیں۔ اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر، یاقوت، سرخ یاقوت، عقیق، سنگ یش، زمرد، فیروزہ شامل ہیں۔ نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی، خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا، اور ہے جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر الاصفہانی نے اپنی کتاب العظمہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 پر بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں، لیث بن سعد نے عجیب واقعہ بیان، حائد بن ابی سالون جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے۔ اس نے دریائے نیل کی برکتیں، نعمتیں اور بہاؤ کو دیکھا۔ دل میں خیال آیا، میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں، چاہے مجھے اس کوشش میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ روانہ ہوئے۔ روایت ہے 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے۔ 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر انسانوں کے درمیان، یعنی بیابان، جنگل، جنات کی وادیوں میں۔ ایک سب سمندر تک پہنچا جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا۔ وہ کنارے پر چڑھے، ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا۔ یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا، اس کا نام عمران تھا۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا، مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں تک میرا اگلا حکم نہ جائے۔ پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، شرط رکھی اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا۔ عمران نے بتایا، راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے، مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی، تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھروگے، پھر چاندی کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی، اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ حائد روانہ ہوئے، تمام مراحل سے گزرے، سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس میں سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی، اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے، 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے، اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جیحون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں، اور ایک نیل کی شکل یہ جاری ہو گئی تھی۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، کہا، اے حائد تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں، اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا، اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا۔ شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالا کھایا۔ اس لیے شیخ نے کہا، یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا، اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے۔ یہ حائد کی آزمائش تھی۔